बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज असर की नमाज के बाद चूँकि जुमेरात भी है तो मामू तलमीज़ के पास बैठ के वो तिलावत कर रहा था, तो एक आया करीमा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 129 129 नंबर आयत आप लोगों ने अक्सर पढ़ी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अरबी जो है वो अल्लाह करीम कमी कोताही माफ़ करे, जहाँ तक मुझे याद है, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलम मिनहुम, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलम मिनहुम। ए अल्लाह करीम, हमारे परवरदिगार, उनमें से एक नबी मबूस फरमा, रसूल उनमें से। रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलम मिनहुम। अब उस नबी के आगे जो चार चीज़ें हैं ना, वो बड़ी गौर तलब हैं, और इसमें अज़ीज़ और हकीम दो अस्माए ग्रामी भी हैं इस आयत के अंदर आखिर में। सबसे पहला काम जो नबी का हमें नज़र आता है इस दुआ के साथ, कि एक नबी दरअसल एक पैगंबर कौम के लिए वो क्या करेगा, और चूँकि पैगंबर की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है, लिहाजा अगर हम चाहें तो इन चार चीज़ों से हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। मैं इस तरीके से देखता हूँ, आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने करैक्टर को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं इन चार चीज़ों के साथ। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिका। सबसे पहला काम है कि वो जो तिलावत है वो तिलावत करेगा, तेरी निशानियों की तिलावत करेगा। अब इस तिलावत के लफ्ज़ को चूँकि हमारे यहाँ रिवायतन किसी और मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसको अलामतन समझें, यतलू अलैहिम आयातिका, आयत सिंबल्स हैं, निशानियाँ हैं, तो गोया अल्लाह ताला की निशानियों को तिलावत करना दरअसल क्या होता है कि उसका तकरार करना, उसको बयान करना। यानी अभी आप मानवियत के उस दौर में दाखिल नहीं हुए, लेकिन अभी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहला जो काम होता है किसी नासे का, किसी वाइज़ का, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, किसी उस्ताद का, किसी रिफॉर्मर का जो पैगंबर की इत्तबा में चल रहा हो, वो है यतलू अलैहिम आयातिका। ये बड़ा गौरतलब नौजवानों के लिए। आप जब अपनी तालीम व तरबियत के निज़ाम पे चलते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए वो ये है कि आप चीज़ों को इस अंदाज़ में सीखते हैं कि आपके सामने निशानियां जो है, आप निशानियों पे गौर करते हैं और आपके सामने वो खुलना शुरू हो जाती है। ये सबसे पहली चीज़ है। आप इसको डाटा कंसिडर कर लें, आप इसको इंफॉर्मेशन की स्टेज जो है वो कंसिडर कर लें। ये भी चीज़ है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी सिंबल है, ये भी निशानी है, ये पौधे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये निशानियाँ हैं सारी, ये सब आयतें हैं। ये दरख्त, ये ज़मीन, ये आसमान जो ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो हवा चल रही है, ये सब आयात हैं, निशानियाँ हैं। तो यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी निशानियाँ तिलावत करता है। कुरान पाक के अंदर जो आयात हैं वो निशानियाँ वो लोगों के सामने बयान करता है, तिलावत करता है। उसके आगे 3 फेज़ हैं, बड़े ज़बरदस्त, एडवांस होती जाती है चीज़। दूसरे नंबर पे है वयुअल्लिमुहुमुल किताबा। पहली चीज़ हो गई आयात की तिलावत। दूसरी है कि वो उनको किताब का इल्म देता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा। यानी इन्फॉर्मेशन की स्टेज से जब हम आगे बढ़ते हैं, सिंबल्स हमने बता दिए, ये सिंबल्स हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ, ऊँट अल्लाह की निशानी, शहद की मक्खी निशानी है, चिमटी निशानी है, गाय निशानी है, पता नहीं क्या क्या है। फिर आ गया कि वो इनको तालीम देता है, उनको नामालूम से मालूम की तरफ लेके आता है। जो किताब लोहे महफूज पे है, वो किताब जो अभी नामालूम नॉलेज है हमारे लिए, उसको मालूम करता है और हम तक पहुंचाता है। यानी वो जो जानता है वो अनजान बंदों तक वो अपनी जानकारी पहुंचाता है, और वो जानने वाले हो जाते हैं। वो अपनी समझ से नासमझों को समझ अता करता है। तो वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, ये बड़ी खूबसूरत, यानी ये दूसरा फेज़ जो है ना वो इल्म की तरफ आ गया, कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नामालूम से मालूम का सफ़र तय करती हैं। और किताब बज़ाहिर तो लिखी हुई चीज़ को कहते हैं, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि जब आप एक आयत के अंदर उतरते हैं, आयत की मानवियत पे जब आप गौर करते हैं, सिंबॉलिक
سمبل کو آپ جب کھولتے ہیں، کسی لفظ کے اندر اترتے ہیں، آپ نے ریڈنگ کر لی لیکن اب آپ اس کو کمپریہینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو جب آپ کمپریہینڈ کریں گے تو پھر وہ آپ کا جو انفارمیشن ہے، وہ آپ کا علم، آپ اس کو جاننے والے بن جاتے ہیں، آپ عالم ہو جاتے ہیں، آپ کا معلم آپ کو علم کے اس سفر پہ روانہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اور پھر اس کے بعد تیسری سٹیج ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے جاننا شروع کر دیا، تو اب آ جاتا ہے والحکمت، حکمت، وزڈم۔ اب آپ کے پاس انفارمیشن بھی آ گئی، آپ معلوم نامعلوم سے معلوم کی طرف آ گئے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ نے جاننا شروع کر دیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو تیسری کیٹیگری، اب جب آپ اس کو عمل کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں، عمل کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، جو معلومات ہیں آپ کی، جو آپ کو معلوم ہو رہا ہے، جو آپ جان رہے ہو، جب آپ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ نشانی ہے، اللہ نے یہ نشانی میرے لیے بنائی ہے، اس نشانی کی معنویت یہ ہے، اور میں نے اس نشانی سے یہ سیکھنا ہے۔ جب میں اس سے سیکھ کے اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرتا ہوں، ایک اچھی بات میں اپنی زندگی پہ اپلائی کر دیتا ہوں، یہ حواس خمسہ اللہ کی نشانیاں ہیں، میں نے تلاوت کر دی، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اب میں نے ان کے علم کے ساتھ جو نامعلوم سے معلوم کا سفر تھا وہ طے کیا، اور جو کچھ میں نے سفر طے کیا، جو علم مجھے ملا، اب میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا اپنی زندگی کے اوپر، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کے لیے، اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بڑا غور طلب، یہ سیشن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو اپلائی کر دیں اس طریقے سے۔ میں ابھی چونکہ ماموں جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بارہا پڑھی ہے یہ آیا کریمہ، لیکن اس دفعہ ایک نیا روپ آیا اس کا سامنے، الحمدللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر آ گیا وزڈم والحکمت۔ وائز انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے علم کو، جس کو وہ جانتا ہے، اس کو اپلائی کرتا ہے، وہ وائز ہے۔ بے وقوف اس کو کہتے ہیں جس کو معلوم تو بہت کچھ ہے، جانتا وہ بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ تو جب آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ وائز نہیں ہیں، دانا نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں، چونکہ عقل مند وہی ہوگا جس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جانا۔ یہ جو ایک ہی رائج نظام ہمیں بار بار ڈس رہا ہے، وی آر ناٹ وائز۔ ہمیں پتہ ہے، انفارمیشن ہے ہمارے پاس، نالج بھی ہے، بتانے والے بتا بھی رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بدل نہیں پا رہے۔ والحکمت، حکمت، دانائی کی باتیں۔ تو پیغمبر نہ صرف اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے جو ہمارے لیے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، ایک پیٹرن ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے اس زندگی سے سبق سیکھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قدم رکھ کے آپ آگے بڑھیں گے۔ تو پہلی سٹیج یاتلو علیہم آیاتک، دوسری ویعلمہم الکتاب، تیسری والحکمت۔ جب اس طریقے سے آپ نامعلوم سے معلوم کر لیتے ہیں، آیات آپ کے سامنے اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ دانا ہونے لگتے ہیں، آپ ایک سسٹم ڈیولپ کرنے لگتے ہیں، اپنی 6 فٹ کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی میں ایک سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو صالح قیادت ابھر کے سامنے آئے گی، وہ جو شخصیت بنے گی، اس کے لیے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پیوریفائی بھی کرے گا، وہ ایک عملی طور پر ایک رول ماڈل بنے گا، عمل کر کے دکھائے گا، اور جب وہ عمل کر کے دکھائے گا تو سکسیس سٹوری ہوگی اس کے پاس۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے تو برتن دھوئیں گے نا آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر پانی ہی گندا ہو تو اس سے کپڑے کیا صاف ہوں گے؟ جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ صادق کی بات میں تاثیر ہوگی، اگر انسان خود ہی صادق نہ ہو تو اس کی وہ بات تصدیق نہیں کرے گی۔ تو تصدیق بالقلب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب صاف ہو، چونکہ اگر آپ کا قلب بے ایمان ہے تو بے ایمان قلب جو ہوتا ہے وہ تصدیق نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 4 سٹیجز، اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑیں۔ تمام نوجوان اپنے کریکٹر کو ریفائن کریں۔ کاش ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن، پرائیویٹ یا پبلک،
اس کے مطابق اپنے لیسن پلان بنائے، اس کے مطابق آپ کی گروپ ریڈنگ ہو، اس کے مطابق آپ کی اسکول کی ایکٹیویٹیز ہوں، کالج یونیورسٹی کا سلیبس ڈیوائز کیا جائے، تو انسان کی زندگی، اور اگر ماں باپ اس کو سمجھ جائیں تو بچوں کی تربیت کے لیے بڑا خوبصورت منہاج اس میں سے نکلتا ہے۔ مثلا کیسے نکلے گا؟ رول ماڈل ہے نا، عمل کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بچوں کو بچپن میں موٹی چیزیں بتا دیتے ہیں، تلاوت کریں آپ ان کے سامنے۔ ابھی وہ معنویت کے چکر میں نہیں پڑ سکتے، ابھی وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو کیش نہیں کر سکتے، ابھی ان کی زندگی رنگوں والی زندگی ہے، ابھی ان کو ایپل ہی چاہیے، ابھی ان کو سیب، انار، وہ نشانیاں دیکھیں گے، اچھا یہ گائے ہے، اوکے دس از کیمل، دس از اینٹ، لفظ آ رہے ہیں ان کے پاس، ان کو اتنا بتاتے جائیں کہ یہ نشانیاں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں قرآن پاک میں جو درج ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، یہ سب نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آیات کہا ہے کہ میری نشانیوں کو تم دیکھو غور سے، کیا کچھ میں نے ان کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو جب آپ ان نشانیوں پہ ان کو لگا دیں گے، چھوٹے چھوٹے ناؤنس ان کو آپ نے سکھا دیے، چھوٹے چھوٹے ناؤنز آپ نے ان کو سکھا دیے، تو کیا ہوگا؟ اب جب وہ اگلی سٹیجز پہ جائیں، بچپن سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، سٹوریز کی سٹیج سے آگے نکلتے ہیں، تو وہ جو آپ نے ان کو آیات دی تھیں، اب نامعلوم سے معلوم کی طرف ان کو آہستہ آہستہ لے کے آئیں، تھوڑا سا ان کی معنویت، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے فقرے، چھوٹے چھوٹے پیراگراف، چھوٹے چھوٹے کمپریہنشن کے پیسج، وہ ان کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی معنویت کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ ان کو دانائی کی باتیں، کہ بیٹے جو کچھ آپ نے، اگر آپ نے سلیبس میں پڑھا ہے ہمیشہ سچ بولو، تو پھر آپ ہمیشہ سچ بولو گے۔ اور یہ کون کرے گا؟ اگر پیرنٹس خود سچ بول رہے ہوں گے۔ میں بچوں کو اسی صورت میں گالی سے روک سکتا ہوں جب میں خود گالیاں نہیں دیتا۔ اگر میں بھی گالیاں دے رہا ہوں اور میں گالی دے کے بچوں کو کہوں کہ گالی نہیں دینی، یہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہی ہوا ہے۔ میں نے کئی کامنٹس پڑھے ہیں اور میں ہنستا ہوں اور بعض کا روتا بھی ہوں کہ یار اوپر کسی نے گالی دی ہے، تو کامنٹ والے نے بھی گالی دے کے کہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو فلاں ٹھینگے، تیری فلاں اور فلاں، تو نے گالی دی کیسے؟ تو گالی کے جواب میں گالی آ رہی ہے، تو سمجھ رہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، دیکھیں یہ جو کتاب ہے نا، یہ بڑی خوبصورت اس میں ایک علامت ہے، کتاب کا علم دیتا ہے ان کو۔ اب کتاب کیا ہے؟ اس طرف آ جاتے ہیں۔ لکھی ہوئی چیز ہے، اللہ کے ہاں لوح محفوظ پہ ہے، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز جو اللہ نے بنا دیے ہیں اس کائنات کو مینج کرنے کے لیے، اس کائنات کو رن کرنے کے لیے، مالک حقیقی نے، خالق حقیقی نے اس کائنات کو رن کرنے کے لیے جو پیمانے، جو ضابطے مقرر کر دیے ہیں، زندگی اس طریقے سے بسر ہوگی، وہ کتاب جو اللہ کے پاس ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر قوم کے لیے وہ پیٹرنز بنا دیے اس نے، فارمولے جو اللہ کی کتاب کے ہیں، ان پیٹرنز کو، فارمولوں کو پیغمبر نے اپنی قوم کو سکھایا۔ ہر پیغمبر نے یہی کیا ہے، اور ہر اس انسان نے جو پیغمبر کی اتباع میں ہے، وہ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو، کوئی لیکچرر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی دانشور ہو، جو اپنے پیغمبر کے پیچھے چل رہا ہے، وہ بھی اسی کتاب کی بات کرے گا۔ اگر اس کی بات کتاب سے ہٹ کر ہے تو وہ بات اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، اور وہ بات غلط ثابت ہو جائے گی۔ صرف وہی بات حق رہے گی، ہر دور میں ثابت ہوگی، جو بات کتاب کی بات ہوگی۔ اور کس کی کتاب؟ جو اللہ کی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے وہ کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب کی تعلیم دے گا۔ اور بھی کئی جگہ پہ مفہوم ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہم چونکہ رسموں کے قائل ہو گئے، لہٰذا قرآن کی تعلیم کو صرف تجوید کی حد تک محدود کر دیا گیا۔ جو میں آپ کو اس سے پہلے لائیو سیشن میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے پارشلی لے لیا چیزوں کو، جز اجزاء لے لیے۔ یہ پہلا فیز ہے کہ آپ نے تجوید کا علم سکھا دیا، ادائیگی بہت اچھی ہو گئی، تلفظ ہو گیا اس کا، لیکن معنویت، وہ معنویت اسی وقت ہوگی، وزڈم اسی وقت آئے گی جب ہم اس کو اپلائی کریں گے، اور اپلائی وہی کرے گا جس کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا فارمولہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں آپ ڈالیں گے، ریسیپی ہے، کھانا بنانے کی ترکیب ہے، ترکیب تو کھانا ایک مرکب بن جاتا ہے، ترکیب کے ساتھ کھانا بن جاتا ہے۔ راکب ہے جو بنا رہا ہے،
ترکیب ہے جس فارمولے کے مطابق کوئی چیز بنائی جا رہی ہے، اور مرکب وہ ہے جو تیار ہو رہا ہے، مرکب وہ ہے جو تیار ہو رہا ہے، کمپاؤنڈ مکسچر۔ آپ مختلف چیزوں کو جوڑ کے ایک نئی چیز بناتے ہیں کسی ریسیپی کے تحت۔ کامیابی کی بھی ایک ریسیپی ہے، ناکامی کی بھی ایک ریسیپی ہے، عروج کی بھی ریسیپی ہے، زوال کی بھی ریسیپی ہوتی ہے۔ آپ نے مسکرانا ہے تو اس کی ایک ترکیب ہوگی، آپ نے اپنے چہرے پہ اداسی لانی ہے تو اس کی ترکیب ہے، آپ نے معاشرے کو تخریب کی راہ پر ڈالنا ہے تو ایک ترکیب ہے، آپ نے معاشرے کو تعمیر کی راہ پر ڈالنا ہے تو اس کی ایک ترکیب ہوگی، آپ نوجوان نسل کو منفیت سے دور کرنا چاہتے ہیں تو ترکیب ہوگی، آپ نوجوان نسل کو اگر منفیت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو بھی اس کی ترکیب ہوگی۔ ہر چیز کی ایک ترکیب ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک فارمولہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا۔ یہ آپ کا جو لاجک ہے، جب تک یہ لاجک کلیئر نہیں ہوگا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور جب آپ نے ترکیب بنانی ہے، اگر آپ اللہ کو راکب مان لیں، اللہ کو اگر آپ، یعنی اللہ خالق و مالک ہے اس کائنات کا، اور اپنی مخلوق کے بارے میں خالق سے بڑھ کر کون جانتا ہے، تو خالق نے کچھ قوانین، کچھ ضابطے کتاب میں بتا دیے، عروج و زوال کے پیمانے یہ ہوں گے، تم انسانوں کی نفسیات یہ ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو را فارم میں رکھا حیوانی وجود کے ساتھ، اور اس کے اوپر تم نے اپنی نبی کی اتباع نہ کی، اطاعت نہ کی، تو تم کبھی بھی سنور نہیں سکتے، ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔ تم ٹکرے مارتے رہو، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، لیکن تم انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ انقلاب وہی برپا کرے گا جس کا اندر قلب بدل جائے گا، جس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، جو آنکھوں کو، کانوں کو، سماعتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا، وہ کیسے سیکھے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ یاد رکھیے گا، حکمت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، حکمت بھی سکھائی جاتی ہے۔ دانائی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ ڈیمونسٹریٹ کر کے۔ والدین حکمت اسی وقت، وہی والدین حکیم ہوں گے جو خود کر کے دکھاتے ہیں، وہی استاد حکیم ہوگا جو خود کر کے دکھاتا ہے، وہی گرو حکیم کہلائے گا جو کر کے دکھاتا ہے، وہی مرشد حکیم ہوگا جو کر کے دکھاتا ہے۔ اور اگر صرف بات باتوں تک رہ جائے تو پھر حکمت نہیں آ سکتی۔ وزڈم، جب آپ نالج کو اپلائی کرتے ہیں، فرسٹ سٹیج کیا آ گئی؟ انفارمیشن کی سٹیج ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے معلومات کا۔ پھر جب آپ نامعلوم سے معلوم کرتے ہیں تو علم ہو گیا، آپ جاننا شروع ہو گئے، آپ کو معلوم ہونا شروع ہو گیا۔ ونس یو اسٹارٹ اپلائنگ دی لرنڈ تھنگس، جو آپ سیکھتے ہو وہ آپ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ حکیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یار بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت ہے اس کے اندر، فلاں جڑی بوٹی میں بڑی حکمت ہے۔ اور حکمت کیسے پتہ چلی؟ کہ حکیم صاحب نے اس کا عرق نچوڑا، حکیم صاحب گئے، انہوں نے اس جڑی بوٹی کو چکھا، اس کا رس نکالا، ایسنس نکالا، اور ہمارے سامنے رکھ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست بنا کے دکھائی، حکمت بنا کے دکھا دیا، یہ زندگی ہوگی، ایسے ہوگا، یہ عروج ہے، یہ زوال ہے۔ اس طریقے سے تم بات نہیں مانو گے تو شکست کھا لیں گے۔ اگر میں نے کہہ دیا پہاڑ پہ کھڑے رہنا ہے تو کھڑے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ اگر میں نے کہہ دیا یہ کرو تو وہی کرو، کیونکہ اگر تم دائیں بائیں سے ہو کے اپنا عقل استعمال کرنے کی کوشش کی، عقل آپ نے اس طریقے سے استعمال نہیں کرنی کہ آپ کسی قانون کو، کسی ضابطے کو توڑ دیں، نہیں، اس قانون کے مطابق آپ نے عقل کو استعمال کرنا ہے۔ یہ عقل اسی لیے دی ہے کہ تم ان نشانیوں کو غور سے دیکھو جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں سے نامعلوم سے معلوم کا سفر طے کرو، جو تم نہیں جانتے ان کو جانو۔ اور کیسے جانو گے؟ فاسالو، سوال کرو گے، کس سے؟ اہل ذکر سے۔ تم سے پہلے بھی تو لوگ ایسے ہی گزرے ہوں گے نا، انہوں نے بھی تو انجان وقت گزارے ہوں گے کہ نہیں؟ وہ بھی انجان رہے ہوں گے، ان کی بھی زندگی میں انجان لمحات آئے ہوں گے، انہوں نے بھی جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ تو جن کو پہلے سے معلوم ہو گیا ہے ان سے معلوم کر لو، بھائی جان میں ذرا جانا گوال منڈی، انہوں نے کہا جی ہاتھی ہو کے نا سجے پاسو، او سیدھے ٹور جو گوال منڈی آ جائے گا۔ وہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، میں ایک اجنبی جگہ پہ ہوں، تو میں پوچھوں گا اہل ذکر سے۔ آپ ترکیب پوچھتے ہیں کہ جی میں اس مسئلے کا حل، میری پرابلم سالونگ کیسے ہوگی؟ تو سلوشن، پرابلم تو سب کو پتہ ہے، انفارمیشن سب کے پاس ہے،
گورنمنٹس بھی ہمیں پرابلمس بتا رہی ہیں، گورنمنٹس بھی یہی کر رہی ہیں کہ نظام میں یہ پرابلم ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ اس رائج نظام کے مسائل کیا ہیں، مسائل کا حل کیسے ہوگا، والحکمہ، پھر آپ کو وہ قانون جو کتابوں میں دفن ہے، اب وہ آئین پاکستان جو کتابوں میں ہے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور ہر خاص و عام پہ اپلائی کرنا پڑے گا، ایک جیسا نظام عدل ہوگا، تو پھر ہم وَيُزَكِّيهِمْ کو سمجھ پائیں گے۔ پیوریفائڈ سسٹم، پیوریفائڈ انڈیویجولس، پیوریفائڈ انسٹیٹیوٹس، پیوریفائڈ مینٹل اپروچز، پیوریفائڈ برینز، پیوریفائڈ سولز۔ تو جب جسم ہی پیوریفائی نہیں ہے، جسم کے لیے دنیا جو ہے وہ پولوٹڈ ہے، پولوشنز آ رہی ہیں، ہم اپنے ماحول کو پیوریفائی نہیں کر پا رہے، چونکہ عمل کی دنیا نہیں ہے، افراط و تفریط آ گئی، کول و فعل کا تضاد آ گیا، مسجد اور گلی میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عمل کی کمی آ گئی، جب عمل کی کمی آتی ہے نا تو پھر پیوریفیکیشن نہیں آ سکتی، تو پیور وہی ہوگا جس کی تھیری اور جس کا پریکٹیکل ایک جیسا ہوگا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق فارمولہ بنے گا، ترکیب کتنے منٹ کے بعد کیا ڈالنا ہے اور کتنی دیر تک چولہے پہ کس آنچ پہ رکھنا ہے، یہ ترکیب بڑی ضروری ہے۔ زندگی کو آپ نے کامیاب بنانا ہے، اس ترکیب پہ غور کریں، یہ فارمولہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس آیہ کریمہ کو 129 کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت بڑا میسج ہے، غور کریں، آج پوری رات اس کے اوپر، صبح تک کل غور کریں، اور کل پھر میرے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کے نیچے کہ سر یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے اس کے اوپر، اور یاد رکھیے اس کے ساتھ 2 اسماء گرامی آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر آیت کے ساتھ جو اسماء گرامی آ رہے ہیں ان کا کوئی خاص لنک ہے، ایسے نہیں آگے عزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب غور کریں، یہ لنک، یہ سوال آپ کے لیے ہے، یہ اسماء گرامی ان آیات کے ساتھ کیا لنک ہے ان کا؟ عزیز اور حکیم، اللہ حکیم ہے، اللہ کی سنت ہے حکیم ہونا، میں اور آپ حکیم ہیں یا نہیں؟ میں اور آپ عزت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کسی کے عزیز ہیں؟ کیا ہم اللہ کو عزیز ہیں؟ کیا اللہ ہمیں عزیز ہے؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہیں؟ کیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں؟ اور اگر یس تو کس حد تک عزیز ہیں؟ حکم تو یہی ہے، جان مال اولاد ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھو مجھے، عزیز از جان رکھو مجھے، پھر عز و شرف کی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ شعور عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں تلاوت کی بھی توفیق دے، تعلیم کی بھی توفیق دے، حکمت بھی عطا کرے، اور اللہ کریم ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی ذات میں، اپنی انڈیویجول ذات میں اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے نظام کو، اپنے اداروں کو ان کی تطہیر کر سکیں، ان کو پاکیزہ کر سکیں، یہی ہے نا یزکی ہے، پاکیزگی اور کیا ہے؟ ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ بچے جب پیدا ہوں تو انہیں یہ ساری محنت نہ کرنی پڑے، وہ پیدائشی طور پر وہ سارے ان کے سامنے نشانیاں ہوں، ان کو تعلیم ملے، ان کو حکمت ملے، ان کا تزکیہ ہو جائے۔ جب تزکیہ ہو جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر خوشحالی آ جائے گی، خود مختاری آ جائے گی، استحکام آ جائے گا۔ تو مغرب کی اذان ہونے والی ہے، میری بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، چونکہ 2 وقت مل رہے ہیں، نور کا وقت ختم ہو رہا ہے، ظلمتیں شروع ہو رہی ہیں، شام سورج غروب ہو رہا ہے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور آج جمعرات ہے، میں دعا گو ہوں، اللہ کریم کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ کریم میری بیجی کے درجات بلند فرمائے، مامو جی تلمیس، مامو جی رضا، اور یہاں پہ جتنے بزرگ دفن ہیں پوری دنیا میں، آپ لوگ بھی جتنے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، یونس، سائیں کریم بخش ابڑو، استاد محترم واسف باصفہ، اور دیگر میرے جاننے والے یا جن کو میں نہیں جانتا جو مجھے جانتے تھے، اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ کریم ان کو خوشحال کر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کے روزگار کا بندوبست فرما دے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات کی تطہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سنگتیں ایسی ہو جائیں کہ ہم سب مطہر ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، ہمیں ایسے راستے ملیں جو اللہ کی منزل کی طرف رہنمائی کریں، ایسی سنگتیں ملیں جو ہمیں گمراہ نہ کریں، جو ہمیں مغضوب نہ بنا دیں،
بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے، آپ کی محبت، اخوت اور اتحاد کے لیے، اور وطن عزیز کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ کریم میرے وطن کو، پاکستان کو ہمیشہ سر بلند رکھے، اس کو خوشحال رکھے، اس کو خود مختار رکھے، ہمیں ایسی قیادتیں ملیں، ایسی قوم ہم بن جائیں کہ ہم پاکستان کو تلاوت کے روپ میں دیکھ سکیں، تعلیم کے روپ میں دے سکیں، حکیم بنا سکیں پاکستان کو، اور پاکستان کا تزکیہ کر سکیں۔ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں بھی میرا ایک آڈینس ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جاتے جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ یہ میرے انتظار میں ہے مرجم کہ بافروق نماز سے پہلے چائے پی لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ حنین خان السلام علیکم۔ اویس السلام علیکم۔